अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का तरीक़ेकार ये है, फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी शोबे से इख्तिसासी स्पेशलाइज़ शख्सियत को यहाँ हम मदऊ करते हैं और वो बात रखते हैं जो टॉक ऑफ द टाउन हो रही होती है और हम लोग समझना चाहते हैं, तकलीफ़ का इजहार कर रहे होते हैं, उसी को जो है हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और उनसे जवाब लेते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं और वो आप तक पहुंचाते हैं ताकि बात समझ में आ सके। हमारे साथ जो है वो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ मौजूद, शाहिद अली साहब यहाँ हैं और चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में 25 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है और जो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है उससे वास्ता है, आपको इक्विटी ब्रोकिंग से आपका ताल्लुक़ है, यानी स्टॉक ब्रोकिंग। ये तो आपका ये हो गया, आपकी महारत कार हो गई और आपके जो तज्ज़िये हैं वो हमारे लिए बड़े मोतबर समझे जाते हैं, इसलिए हम आपको बार बार ज़हमत देते हैं कि जब भी ऐसे मौज़ूआत आएँ कि हम आपको बुलाएं और हम आपसे मदद लें और उस मदद की रोशनी में हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। आज का जो प्रोग्राम सबसे अहम जो है, आज का टॉक ऑफ द टाउन जो है वो ये है कि डॉक्टर कैसर बंगाली यहाँ के माहिर इक़्तिसादियात, बड़े मोतबर जो है इक़्तिसादी माहिर हैं, उनकी बात मानी जाती है। हुकूमत भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्हें किसी न किसी टीम में रख रही होती है और ये तासुर देते हो कि हम बल्कि ऐसे लोग जो मोतबर भी हैं और जो है गैर जानिबदार भी हैं उनको कमेटियों में शामिल करती है। लेकिन जब सफ़र तय होता है, आखिर तरफ जाते हैं, तो ऐसे आप बहुत सारी मिसालें हैं कि कैसर बंगाली साहब जैसे करैक्टर के लोग वो अलग हो जाते हैं और वो साफ साफ बता जाते हैं कि हो क्या रहा है। आज की कहानी में आपको बताऊंगा, लेकिन एक पहले सवाल ये रखूं कि एक बात ये है कि जो बचत का था, इन्होंने अपने मंशूर में रखा था कि कौमी बचत होगी, इदारे को समेटे जाएंगे, बहुत सारा कुछ है। अब जो कैसर बंगाली साहब जो कह के गए हैं उसका लबोलबाब मैं रखता हूँ, बाकी तबसरा आप फरमाएंगे कि ये जो इदारे हैं, जो सरकारी जो इदारे हैं, इसकी तादाद अगर 80 है तो उसको 42 करना था, आधे करना था। और लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन इदारों में जो छांटी की उसमें 116 तक के जो मुलाजमीन हैं उसमें तो आपने बुगदा चला दिया और उसकी बिल्कुल तैयारी भी है। और जो बड़े हैं जिनके पास दौलत भी है, जो इन पर इल्ज़ामात भी हैं, नैब के केसेस भी चल न जाने क्या क्या हो रहा होता है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं कह रहे, ये मीडिया नहीं कह रहा, ये एक माहिर इक़्तिसादियात वो कह रहा है जिस पर हुकूमत को भरोसा था कि ये सही बात कहेगा, सही तजवीज़ देगा और उसकी तजवीज़ के नतीजे में आज ये है कि वो इस्तीफ़ा दे के अलग हो गए और सारी बात थी उन्होंने बता गए कि IMF जो है वो हमें कर्जा नहीं देगा, दूसरे इदारे हमें कर्जा नहीं देंगे, ये जो डी ट्रैक हो गए हैं और ये जो भी ये लेके आए थे और जो हमें चेहरा दिखा रहे हैं ये उनका चेहरा नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में जहांगीर साहब बात ये है कि हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर डिसीजन जो है वो मईशत को सामने रख कर और लॉन्ग टर्म कौमी मफाद के लिए फ़ैसले नहीं किए जाते, बल्कि पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जाते हैं। देखिए, मैं बात आपकी पहले ही मरहले में काट दूं, ये बता दूं कि कते कलामी में कर रहा हूं कि ये तो डूब रहा है, कहते हैं डूबा तो नहीं है, अभी क्या डूबता हुआ देखना चाहते हो? तो ऐसी हालत में भी ये जो अभी तजर्बे कर रहे हैं और अपनी मर्जी चला रहे हैं और इनको हमें तासुर ये देते हैं कि बहुत बड़ा अजीम इनकलाब पैदा होने वाला है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, 18वीं तरमीम जब पास हुई उसके तहत सूबों को तकरीबन सारे के सारे इख्तियारात दे दिए गए और उसकी वजह से सूबों को पैसे भी दिए जाते हैं। तो जब सूबों को पैसे दिए जाते हैं, उनके पास इख्तियारात है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास हेल्थ है, उनके पास डेवलपमेंट का भी बहुत सारा काम है, इन्वायरमेंट का भी है, एग्रीकल्चर भी है। तो जब बहुत सारे शोबे सूबों को दिए गए, पैसे भी दिए जाते हैं, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट में उन मिनिस्ट्रीज़ का तो कोई काम ही नहीं है। तो फिर IMF ने भी उन्हें कहा कि भाई आप ये तो ख़त्म करें, कम से कम ये फालतू वजारतें बनाई हुई हैं, इसके अलावा आपने बहुत सारे
جو منسٹریز ہیں اس میں اوور اسٹافنگ کی ہوئی ہے، تو اس کو آپ رائٹ سائزنگ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس سے یہ ناجائز کام کرواتے ہیں اور اس کے دباؤ میں رہتے ہیں، جو ہے نا وہ الیکشن پر بھی انفلوئنس کرتی ہے، وہ لوگوں پہ انفلوئنس کرتی ہے، اس کی وجہ سے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو معاشی استحکام چاہیے تو آپ کو پولیٹیکل استحکام پہلے چاہیے ہوگا۔ حکومت جو جس طرح لنگڑی لوڑی طریقے سے آتی ہے، حکومت میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور اب بھی اسی طرح کی بات ہے، اور یہ ہر ایک سے انفلوئنسڈ ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کبھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں، کبھی کہتی ہیں کہ کورٹ ہمارے سامنے ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ہمارے سامنے ہے، کبھی کہتے ہیں ٹیکنوکریسی ہمیں رکا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو غریب ہے اور اتنا بڑا کھانے پینے کا 24 کروڑ کا ہم کہاں کیسے بندوبست کریں گے۔ کبھی تو یہ تاثر دیتے ہیں آبادی گھٹاؤ، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن سر یہ ساری جگہ انفلوئنسڈ ہیں تو کیا کریں گے؟ کہاں سے لیڈرشپ ان میں نظر آتی ہے؟ نہیں دیکھیے، یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے اور جو حکومت ڈری ہوئی ہوگی وہ حکومت صحیح طرح کام نہیں کر سکتی، وہ بیوروکریسی کی محتاج ہوتی ہے، وہ پھر بہت سارے اداروں کی محتاج ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ قیصر بنگالی صاحب جو ہے وہ نہایت معتبر آدمی ہے، قابل آدمی ہے، انہوں نے صحیح تجاویز پیش کی، لیکن انہوں نے صرف ان کا نام استعمال کرنا تھا اور تجاویز اپنی امپلیمنٹ کرنی تھی۔ اب یہ لیکن وہ تو کھل کے بول گئے نا، یہی وہ تو ناکام ہو گئے ان کے۔ وہ جو تھے وہ اس بات کو برداشت نہیں ہے کہ میرا نام لے کر جو ہے یہ غلط فیصلے کریں اور مجھے بدنام کریں، تو اس لیے وہ سائیڈ میں ہو گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ رائٹ سائزنگ کرنی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں دے گا، ایسے حالات کر دیے انہوں نے۔ ایگزیکٹو بورڈ جو ہوتا ہے وہ تو اس نے تو ابھی لسٹ میں لے کے آیا ہے۔ ہمارے یہاں پولیٹیکل جو اناؤنسمنٹس آتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے۔ آپ پہلے اناؤنس کر دیے کہ جی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اب آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ مل جائے گا، لیکن جو آئی ایم ایف نے پری کنڈیشنز رکھی تھی وہ آپ نے فلفل نہیں کی، اس کی وجہ سے جو ابھی اسی ہفتے جو ہونے والی ہے میٹنگ آئی ایم ایف کی، اس کے ایجنڈے میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اس لیے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پہلے $2 ارب کا انتظام کیجئے، اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب یہ 2 ارب اس وقت ہمیں نہیں مل پا رہے، اس لیے کہ چائنا کیوں نہیں دے رہا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کم سے کم 2 ارب اپنے فرینڈ کنٹریز تھے، جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے چائنا ہے، UAE ہے، قطر ہے، ان سے آپ 2 ارب کا کمٹمنٹ لے لیں اور اس کے بعد ہم 7 ارب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ چائنا کہہ رہا ہے، نہیں، یہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے 2 ارب کا انتظام کریں۔ اب یہ 2 ارب لینے کی کس منہ سے کس کے پاس جائیں؟ چائنا سے پہلے رول اوور بھی کرایا ہے، اس کے علاوہ چائنا کی پاور پلانٹس کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، چائنا کے سی پیک کی پیمنٹس پھنسی ہیں، تو لہٰذا چائنا فردر دینے کو تیار نہیں ہے، UAE دینے کو تیار نہیں ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ بھائی ہم IPPs میں چائنا کی کمپنی ہے کہ اس کی پیمنٹ نہیں ہو پائی ہے، نہیں ہوئی ہے نا، اور یہ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں وہ ابھی تک پیمنٹ ہی لے رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین یہ 1200 ارب روپے اسی دفعہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کے پاس ابھی شہباز شریف گئے تھے، ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی یہ سی پیک کے سلسلے کی یا پاور پلانٹس کی پیمنٹ ہے، اس کو آپ نا ری شیڈول کر دیں کہ اس کو ہم ڈیفر کر دیں، بعد میں پیمنٹ کر دیں گے۔ وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے، اور تو مزید قرضہ کون دے گا؟ پھر سعودی عرب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں 2 ارب تو نہیں دے سکتا، میں 1.2 بلین 1200 جو ہے یعنی 1 ارب اور 20 کروڑ آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیسے میں آپ کو قرضہ نہیں دوں گا، آپ ایسا کریں کہ جو ریکارڈنگ آپ کا ہے منصوبہ، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا 25% حصہ ہے، اس میں سے 15% آپ مجھے بھیج دیجئے۔ وہ ریکارڈنگ میں 15% شیئر مانگ رہا ہے تو اس پر دینے کو تیار ہے۔ اب یہ ایشو اتنا بڑا شیئر ہے نا، اگر ہم بھی تو استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کیوس میں جو ہے ایسے پھنسے ہیں، اس دلدل میں ایسے پھنسے ہیں کہ سب کچھ ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور پھر بھی ہیرو بنے بیٹھے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جب پچھلی دفعہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس سے پہلی جو ان کی انٹرم گورنمنٹ تھی یا جس طرح کی وہ رجیم چینج کر کے حکومت آئی تھی، اس میں انہوں نے جو فیصلے کیے تھے، اس میں جو وعدے وعید کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی پلاننگ کی ابھی تک کوئی فروٹفل نہیں ہوئی، کہیں سے پیسہ نہیں آیا، کہیں سے انویسٹمنٹ نہیں آئی، کوئی ہم اپنے جو
ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز بھی ابھی تک نہیں کر سکے، تو ہم ابھی کسی کام پہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہے. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے سینسیٹیو انڈیکیٹر دنیا کے کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں تو پلس اگر C2 تھا تو 1 تھا تو 2 ہو گیا. اس سے فائدہ تو نظر نہیں ہو رہا نا، جتنے بھی انڈیکیٹر یہ بتا رہے ہیں اس سے نتیجے کی خیز کوئی چیز نہیں ہے. ایک چھوٹی سی ایک زیرہ اور بڑھا دیا اٹھ کے، منہ میں ایک زیرے کا دانہ اور ڈال دیا، اور اس پر ناز کر رہے ہیں یہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ہم اس وقت بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارا فسکل اکاؤنٹ ہے، جو لوکل اکاؤنٹ ہے، اس میں پھنسے اس لیے کہ ابھی جو نمبرز آئے اس کے مطابق ہمارے ٹیکس کلیکشن کے جو ٹارگیٹس تھے وہ پہلی مرتبہ ہم نے مس کر دیے. تو یہ بھی اب ایشو آئے گا. IMF یہ بھی بات کرے گا کہ بھائی آپ کے یہ ٹارگیٹ مس ہو رہے ہیں تو پھر آپ کہیں اور سے ٹیکس جمع کریں. اب پورے ملک میں اتنا قیاس ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب انہوں نے جناب پیٹرول بھی مہنگا کیا ہوا ہے، بجلی بھی مہنگی کی ہوئی ہے، گیس مہنگی کر دی ہے. اس کی وجہ سے ادارے بند ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو فرٹیلائزر کی کاسٹ بڑھ گئی تو ہماری ایگریکلچر افیکٹ ہو رہی ہے. ابھی اس وقت دیکھیے ہمیں جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ گانٹھیں چاہیے ہوتی ہیں کپاس کی، جو ہماری موجودہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق. پچھلی مرتبہ بڑا زور لگا کے ہم نے 90 لاکھ کے قریب گانٹھیں پیدا کی تھی، لیکن اب جو کسان کہہ رہے ہیں کہ 70% جو کسان ہیں وہ کپاس کاشت ہی نہیں کر رہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی، جب ہم کپاس اگا لیتے ہیں اس کا ریٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ کا کہیں کنٹرول نظر نہیں آتا. اب کسان ظاہر ہے کہ جب بھوکا مرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فصل اگانا چھوڑ دیتا ہے. جب حکومت کا تو کام یہ ہے کہ اس کا حکم چلے، یا جس حکومت کا حکم نہیں چل رہا ہو اور یہ قیاس انتشار ہو تو آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ دیکھیے یہاں پہ جب آپ مافیاز کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہو یہ رہا ہے کہ جو گنا ہے جس میں ایک تو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، جس میں ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، وہ فصل یہاں پہ لگائی جاتی ہے. شکر پہ اتنی زور دیتے ہیں یہ، اور شکر ایک شوگر مافیا بھی ہے، اور وہ جو ہے باہر بیچتے ہیں اور وہ پیسے واپس نہیں آتے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ڈالر ہی واپس نہیں آ رہے. جو چیز ہماری ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے اس سے 80% اس میں سیاستدانوں کی شوگر ملے ہیں. سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی پھر اجازت دے دی، تو اس لیے ان کو کیا کرتے ہیں، ان کا گنا بھی مہنگا اور کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل جو شوگر ہے اس کی پرائسز ہے وہ کنٹرول رہیں گی. وہ کنٹرول کیسے رہیں گی؟ آپ تو ایک مرچوں کو، سبزی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اتنے بڑے مافیا کو آپ کنٹرول کر سکیں گے؟ تو اس طرح دیکھیے نا، اب جو انہوں نے گندم کے ساتھ کیا تھا کہ پہلے انہوں نے گندم امپورٹ کر لی اس وقت جب کہ فصل تیار کھڑی تھی. اب 35 لاکھ ٹن گندم آپ نے منگا لی اور آپ کے پاس تقریباً 3.25 کروڑ ٹن گندم جو تھی وہ کھیتوں میں کھڑی تھی. تو اب وہ سرپلس ہو گئی تو اس کے ریٹ کم ہو گئے. 4,000 روپے من کا ریٹ تھا گندم کا، اور انہوں نے وہ خریداری کی ہے تقریباً 2,800 روپے من میں سارے لوگوں نے، اس لیے کہ گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کسان کو جب نقصان ہوا تو انہوں نے کہا ہم آئندہ گندم بھی نہیں لگائیں گے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ گوئنگ فارورڈ دیکھیں تو ہم اور مزید دلدل میں پھنسیں گے. ابھی ہمارا انڈسٹری تو بیٹھ رہی ہے، ایگریکلچر بھی بیٹھ جائے گا. آپ کی بات کا لب و لباب یہ رہا کہ ہمارے یہاں حکومت کے طور پر کام نہیں کر رہی ہے، اور ایک سمجھوتے کے طور پر وہ کام کر رہی ہے. ہر چیز میں اس کی بچت اور اپنے فائدہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا اقتدار کیسے برقرار ہے. اور یہ آپ نے کہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا نظر مبادلہ بڑھ رہا ہے، ہماری برآمدات کا بھی ہدف اچیو نہیں ہو پا رہا ہے، اور دوسری جو ہے ہمیں IMF کے لیے جو اس کا کرائٹیریا ہے جو اس نے رکھا ہے اس پر بھی ہم پورے نہیں اتر پا رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو بچت کا ہم کھیلنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اتنی بچت ہوتی، ابھی قیصر بنگالی کے تحت کہ وہ 30 ارب روپے تو اس بات کے بچ جاتے ہیں کہ ہم افسران کو جو ہے وہ کچھ کم کر دیتے. تو اب آپ یہ دیکھیے اس بات پہ بھی نہیں ہو. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کہیں آپ 1000 دعوے کریں لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دعوے کے مطابق آپ جو ہے وہ بچت کر رہے ہیں. یہ بچت والی حکومت نظر آتی ہے؟ نہیں، بالکل کسی کی گاڑی کم نظر آتی ہے؟ کوئی خرچہ کم نہیں ہو رہا. کوئی خرچہ بتا دیں، بلکہ کوئی خرچہ نہیں کم، کہ بڑے توانا ہوتے جا رہے ہیں یہ ذاتی طور پر، انفرادی طور پر.
اور حکومت کی یہ حالت ہے جو آپ نے بتائی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے ساتھ ہم دوبارہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم وقع خیر پر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ اور ماہر اقتصادیات موجود ہیں شاہد علی صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے جو بات بتائی ہے نا اس کو آپ کنٹینیو کریں. جو ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں دنیا بھر میں تو وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر لانگ ٹرم دیکھ کر ہم تب فیصلہ کرتے ہیں. کوئی جلد بازی سے ایگریمنٹ نہیں کیے جاتے. ایگریمنٹ تو بہت زیادہ احتیاط سے لوگ کرتے ہیں. نیب ڈیک کی بات کی, آپ کی بات قطع ہو رہی ہے کہ نیب ڈیک کی بات کی, انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ منصوبے کیا ہیں اور یہ کیپیسٹی یہ ہے, چارجز ہیں, اس کا معاہدہ کتنا گمبھیر ہے. ایسے بہت سارے معاہدے ہیں جس پر ہم کو پینلائزڈ کیا جا چکا ہے اور جو ہے ہم نے کوئی سبق نہیں لیا. اب جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے جو معاہدے کیے جاتے ہیں سوچ بچار سے کیے جاتے ہیں, وہ فقدان کیوں ہیں؟ یہ کہیں سمجھوتے کا شکار ہے, مجبوریاں ہیں, ان کے مفاد آتے ہیں جس کا یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, جیسا کہ انڈیا نے ابھی روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا سینکشنز کے باوجود, لیکن اس نے امریکہ کو کانفیڈنس میں لیا کہ بھائی ہماری مجبوری ہے, ہمارے عوام کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں, اور اس نے کنونس کر کے امریکہ کو بھی ناراض نہیں کیا اور اپنی عوام کو سستا تیل بھی فراہم کیا اور بغیر ڈالر کے پیمنٹ کر دی. یعنی تمام لوکل امریکہ کی لوکل کرنسی میں پیمنٹ کر دی, جی روبل میں پیمنٹ کر دی یا یوان میں پیمنٹ کر دی ادر دین US ڈالر. اچھا, اب جب ہم اپنا ایگریمنٹ ایران کے ساتھ کر رہے تھے تو ہمیں اگر یہ کرنا ہی تھا تو ہم امریکہ کو یا تو کانفیڈنس میں لیتے کہ بھائی ہمارے یہاں گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے, ہماری عوام جو ہے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکے گی اس شارٹیج کو, لہٰذا ہمیں اتنا ریلیف دیا جائے کہ یہ جو پائپ لائن ہے ہم یہ کمپلیٹ کریں. ابھی ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ حکومت کہیں نہ کہیں اندرون خانہ پس پردہ کہیں جو ہے وہ امریکہ سے بھی بات کر رہی ہے, ایران سے بھی بات کر رہی ہے, کوئی حل نکلنے کی امید سے لگائی جا سکتی ہے. یہ ایک امپریشن آیا ہے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ کوئی راستہ اس کا نکل سکے گا اور یہ کوئی مسئلے حل کی طرف جائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں جہانگیر صاحب؟ اس کے لیے بھی 14 سال بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے تھے. ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن لی تھی, وہ بھی ختم ہونے والی ہے. تو ہم کئی مرتبہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں. ٹائم بارڈ آ گیا, ٹائم بارڈ ڈیٹ آ گئی. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 11th آور پہ آپ کو ہوش آ رہا ہے کہ ہمیں کس سے بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, جیو پولیٹیکلی جو ایشوز اس وقت دنیا میں ہے اس کی وجہ سے امریکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ریلیکس دے سکتا تھا. کہیں کتنے پازیٹیو ہمارے ساتھ ہیں کہ ایک طرف چین ہمارا دوست ہے, ابھی روس سے بھی ہمارے کوئی تعلقات ہے, ایران بھی ہمارے ساتھ لنک تو ہے نا چیزوں کو. یہ صرف بھارت ہے, بھارت پہ دباؤ ڈالا جا سکتا تھا اور اس کو جس طرح اس نے فائدہ اٹھایا وہ موقع ہمیں بھی ملتا تھا. تو وہ قیادت کا بحران ہے, اس کا الجھاؤ ہے, ذہنی خلجان ہے, جس کی وجہ سے مسائل حل ہوتے نہیں آ رہے ہیں بلکہ اور زیادہ ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم دن بدن زیادہ ڈوبتے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قیادت کا بھی بحران ہے. جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان کے پتہ نہیں اپنے اتنے مسائل ہیں کہ وہ قومی مسائل پہ توجہ ہی نہیں دے پاتے. وہ اپنے اتنے مسائل میں الجھے رہتے ہیں, ان کی اپنی اتنی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کے اپنے اتنے کاروبار چل رہے ہیں, ان کے اپنی حکومت کے ایشوز اتنے کھڑے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکلیں گے تو ملک کا سوچیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے, جب یوکرین وار شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے ہمارے یہاں رجیم بھی چینج ہو گئی. ہم نے یوکرین میں رشیا کی مذمت بھی کر دی, تو کم سے کم اس سے اتنا گین تو حاصل کرتے ہیں کہ امریکہ کو کہتے ہیں ہم چلیں بھائی آپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو گئے تھے کچھ نہ کچھ, لیکن اس دن پہنچے وہ جس دن بالکل اسپلٹ ہو گیا چیز, انہوں نے کہا کہ اچھا تم ادھر کے حمایتی ہو, تو امریکہ ناراض ہو گیا.
مطلب یہ صورتحال سمجھ کے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے رجیم چینج کر لی، تو آپ اس سے کم ایک کام کروا لیتے کہ یار ہمیں اتنی پرمیشن دو کہ ہم یہ ایران گیس پائپ لائن، یہ انہوں نے بعد میں آ کے معافی بھی مانگ لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کانفیڈنس کہاں ہے، اسٹینڈنگ کہاں ہے؟ کوئی بھی فائدہ کبھی کہیں سے نہیں اٹھایا، ہمیشہ ہر طرف سے ہمیں ماری پڑتی ہے، سبھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، سبھی ہمیں دھتکارتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے لیڈرشپ جو ہے اس میں کوئی ویژن نہیں ہے، وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں. اتنی بڑی بات کرے ویژن نہیں ہو رہے تھے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، ہماری تقدیر بدلنے والی ہے، یہ ملک تو ایسا ہوا کی طرح آسمان سے باتیں کرے گا، اور ہم تو بس چاند تو ہم نہیں جا پا رہے ہیں، ہماری تو کوئی سایہ بھی چاند پہ ابھی نہیں پڑا ہے، لیکن ہماری قسمت میں چاند لکھا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے، ان کے اکثر دعوے جو ہوتے ہیں وہ صرف نعرے اور دعوے ہی ہوتے ہیں، پریکٹیکلی یہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اور انہیں اتنا شوق ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں، اس کا اگر 2-4 ارب کا کام ہوگا تو 10 ارب تو اس پہ اشتہار پہ خرچ کر دیتے ہیں. ان کو اپنی پبلسٹی کا اتنا شوق ہے کہ یہ بیکار جھوٹ بھی بولتے ہیں، اشتہارات دیتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن یہ چیز زیادہ عرصے چلتی نہیں ہے، الٹیمیٹلی ظاہر ہو جاتا ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. قیصر بنگالی نے جو ہے پول کھول دیا ان کا، ان کی صفوں سے اٹھ کے بتا دیا کہ آپ تو بچت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، آپ میں تو کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی عزم نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ دیکھیں کیسی کیسی باتیں آتی ہیں. دوسری طرف ایک اور نئی ڈیولپمنٹ جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر میں 15-16 اکتوبر کو پاکستان میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے. جی پاکستان میں ہو رہا ہے. جی پاکستان میں ہو رہا ہے، اور بھارت کو بھی بلایا ہے. اس کو ہم نے بھارت کے وزیر اعظم کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، لیکن ہماری پوری کوشش تو یہ ہے کہ وہ آ جائے. دوسری طرف ان کے جو وزیر خارجہ ہے اس نے اتنا سخت بیان دیا ہے، اگر آپ نے انٹرنیشنل میڈیا دیکھا ہو، وہ پہلا اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کی کہ جو سیکشن 370 ہے جو 5 اگست کو 2019 کو لگائی تھی، جس پہ ہمارے تعلقات کشیدہ ہوئے، اس نے کہا ہے کہ سیکشن 370 از ڈن. اس طرح کا بات ختم ہوگی، اس پہ تو آپ بات نہیں کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کے ایکشنز بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ. یعنی وہ اتنا زیادہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اور ہم بالکل چاہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کے کوئی ان کی نمائندگی بھی مل جائے، دنیا بھی ہو جائے، اور وہ ہمیں ایک مزید خلجان میں ڈال کے چلا جائے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا دباؤ اتنا ذہنی دباؤ دے دے کہ ہم مزید جو ہے وہ اس سے خوفزدہ ہوں، اور اس کی راہ میں کوئی نہیں. جہانگیر صاحب جس طرح سے ہماری کمزوری ہے اس کی وجہ سے جو ٹون ہے انڈیا کے فارن منسٹر کی وہ بالکل چینج ہے. وہ اس طرح بات کر رہا ہے جیسے ایک آقا غلام سے بات کرتا ہے، ان کا کوئی برابری والا سسٹم کی طرح نہیں بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ہم ابھی دیکھیں گے آپ کے ایکشنز، اس کے مطابق فیصلے کریں گے. ویسے بھی نریندر مودی جو ہے وہ جو کانفرنس ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، وہ کانفرنس میں آتے ہیں، ایک ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے. جو ہمارے یہاں کانفرنس ہونے والی ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹس کی ہے، جس میں عام طور سے کوئی ہائی لیول وفد آتا ہے، اور اس میں مودی صاحب یا وزیر اعظم نہیں آتے. تو ویسے بھی چانس کم تھے، لیکن ہم نے مودی کو انوائٹ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں اس پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک ڈسکلوجر کے طور پر عام آدمی کے لیے، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ شور مچا رہے ہیں نا کہ نریندر مودی آ جائیں، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک وفد آنا چاہیے ان کی طرف سے. جنرلی ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ مودی کو بلا لیا، ہم نے اس کے وزیر خارجہ کو بلا لیا، اور ہم نے یہ کامیابی حاصل کی. یہ جو چیز ہے، اب آپ نے اتنا بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی ہے، وہ پتھر اٹھانی اور ذلت والی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو بیان دیا ہے صرف ان کے انویٹیشن کے جواب میں کوئی اچھا اس نے خیر سگالی کا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ اس نے باقاعدہ تڑی لگا دی. ابھی بھی بھائی دیکھیں جو حالت دیکھ رہا ہے وہ کہ ہم دباؤ کا شکار ہیں، ہر چیز سے تو ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، بالکل سمجھوتے پہ اتر آتے ہیں. یہ چیزیں دیکھتے ہی وہ گیج کرتا ہے نا آدمی. بالکل جو ممالک بھی ہے گیج کرتے ہیں کہ یہ ڈری ہوئی، یہ ہماری قیادت پتہ نہیں اس میں کیا لنگ ہے، کیا خرابی ہے، کیا مجبوری ہے، کہ یہ تو ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. کشمیر کی سب سے بڑی جو اس نے تبدیلی کی قرارداد اپنے قانون میں، اب اس کو منوا لیا اور وہ کہہ دیا کہ بات نہیں کرنا اگر ہم آئیں تو.
شاید وہ نچلی سطح پہ بھی بات نہ کرنا چاہے. بالکل ایسا ہی اس کا الفاظ ہی ہیں 370 از ڈن. تو اس پر آپ بات ہی نہیں کریں اب. اور اس کے آگے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آگے بھی یور ایکشن کائے کے لیے بلا رہے ہیں جب آپ وہ جو بات چھوٹی سطح سے لے کے بڑی سطح تک آپ ناکام ہو رہے ہیں تو کیوں بلانے گے, کیوں جستجو کر رہے ہیں, کیا کہ کسی کا آپ کے پاس دباؤ ہے, اگر دباؤ ہے تو اس کو بھیج دیں. بالکل دباؤ ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ تعلقات اپنے ٹھیک کرو انڈیا کے ساتھ. بھائی اس کو بھی تو بریتھنگ اسپیس ہم کو دینا. وہ امریکہ کیا کر رہا ہے, ہمیں جوتے پڑوا رہا ہے اور کہتا ہے اس کے پاس گھسو, اس کو بلاؤ, وہ آنے کو تیار نہیں ہے. ذلت آمیز صورتحال. جہانگیر صاحب یہی تو کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا, یہی تو لیڈرشپ دیکھی جاتی ہے. آپ کا اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی لیڈرشپ اسکل نہیں دکھا پا رہا, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. بھٹو کو دیکھو, اس کو یس وہ بھٹو لیڈرشپ تھا نا, اس نے جو اقوام متحدہ سے لکھے کہیں نہ کہیں. اب وہ یہ ڈر بھائی معلوم ہے بھٹو جیسا انجام ہو جائے. نہیں دیکھیے بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی کے ساتھ جو معاہدہ اس وقت کیا تھا, شملہ معاہدہ, اس وقت حالانکہ ہم بہت ہی زیادہ انڈر پریشر تھے, اتنا بہترین معاہدہ کیا کہ انڈیا آج تک اس پر عمل درآمد کرنے سے کتراتا ہے. تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے. ہمارے بہت اختلاف ہو سکتے ہیں بھٹو صاحب سے, لیکن لیڈرشپ کوالٹی میں تھی. بہت سارے اختلاف ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھیں اسٹینڈنگ ہوتی ہے بالکل لیڈر یہ ہے کہ وہ آگے آگے چلتا ہے, پہلے اس کا سینہ ہوتا ہے, بعد میں جو ہے عوام پر زد یا زکانے ہوتی ہے. یہاں مسئلہ ہے کہ یہ لوگ بھیڑ چال کی طرح ہمیں ہمارے لیڈر ہمارے پیچھے بکریوں کی طرح ہمیں چلانا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو شہباز شریف میں یہ بہت ساری کمزوری ہے. وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں بٹ وہ اچھے لیڈر نہیں ہیں. اور انٹرنیشنلی جو ہمیں چاہیے ایڈمنسٹریٹر کا بھی مطلب یہ ہے کہ اب ان کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے اور جو ہے ان کی بھتیجی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے پنجاب ہے. اب یہ جو صوبوں کے درمیان جو خلش پیدا ہو رہی ہے, ہمیں ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے سندھ اور دوسرے صوبے. اب اس ڈپریشن کی بھی کوئی صلاحیت ہے کہ آپ جو ہے ایک ملک ایک جو ہے وہ صوبہ ہے وہ تو ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, بڑے نعرے بھی آپ ہی سے آ رہے ہیں, نواز شریف بھی پیٹ سے تھپک رہے ہیں. تو اگر اس طرح ایک نیا صورت پہلے ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے. 18 امینڈمنٹ تو اپنی جگہ پہ جو بھی اس نے فائدے اٹھائے نقصان اٹھائے, اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے صورتحال تو بہت پیچیدہ ہے. ہم اندرونی طور پر بھی معاشی بحران کا شکار ہیں اور سیاسی بحران کا شکار ہیں. انٹرنیشنلی بھی ہم دونوں کا شکار ہیں. وہاں بھی ہمیں معاشی بحران کا شکاری ہیں اور دوسری طرف ہمیں ابھی نہیں پتا کہ ہم کس بلاک کا حصہ ہیں. دونوں لوگ اب ہمیں ناپسند کرتے ہیں. آپ دیکھیے جو برکس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں, ہم تو سینڈوچ تو ہوئے نا, ہم بالکل سینڈوچ ہو گئے. اس وقت برکس کے جو کنٹریز ہیں اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے تمام ممالک فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم اس میں بھی ناکام ہیں. ناظرین ہمارے وقت پروگرام کے وقت ختم ہو چلا. لباب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بھی آپ نے نکات اٹھائے ہیں, سب سے پہلے کہ قیصر بنگالی جو ہمارے ماہر اقتصادیات ہیں اور جنہوں نے اسٹینڈ لیا ہے کہ یہ جو حکومت کوئی کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور جو ہے ہم IMF بھی کی بھی ڈی ٹریک ہو گئے ہیں, وہ بھی ہمارا کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرے ادارے بھی عالمی ادارے بھی جو ہے ہمیں کچھ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ جو چین سے اتنی توقعات ہوئے اس نے بھی کچھ کنڈیشنز لگا دی ہیں اور اس حالت میں ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. دوسرے ہم نے تیل کے بارے میں ایران سے جو معاہدہ تھا اس کا ظاہر ہے کہ کیسے ہم سرے پہ پہنچ گئے کہ اگر ہم ایران سے معاہدہ نہ ہو تو ہم پر جرمانہ ہو جائے گا. ہم فرانس کی عالمی عدالت میں بیٹھے ہوئے, اس کے لیے 14 سال ایران نے دیے آپ کو, آپ نے کوئی اس کے لیے راستہ نہیں کھولا اور آج آپ اس دلدل میں پھنسے ہوئے. آج آپ پھر ایک کوئی کرشمہ کوئی معجزہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے. نیفڈیک پہ بھی ایسے کیا, کئی ایسے معاہدے کیے. یہ جو کیپیسٹی الیکٹرک کیپیسٹی کے جو IPPs کے معاہدے اس میں بھی یہ گھپلا ہوا. تو یہ کس نے کیا؟ کیا آسمان سے کوئی چیز آئی تھی یا یہی سیاستدان تھے, یہی ان کے حواری تھے, یہی ان کے چاہنے والے تھے؟ یہ کون تھا جس نے اس ملک کو اس دلدل میں پہنچا دیا؟ اور پھر وہی کہتے ہیں, پھر وہی بات ہیں, اب دیکھو, اس دفعہ دیکھو, اب دیکھو. ابھی تو سب ہے نا سب بیکار ہو گیا, لیکن اب کہ ہمیں موقع ملا ہے, اب دیکھو. اب ہم کب تک دیکھتے رہے تماشا؟ خدا را ان کی بھی آنکھیں کھلیں, یہ بھی دیکھیں کہ ملک کہاں کھڑا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے ساتھ ہم
دوبارہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بڑی تفصیل سے باتیں ہو رہی ہیں اور ایسے اینگلز ہیں جو اگر اس پر ہم نے روشنی ڈالی اور ہماری اقتصادیات نے بتائی ہے اسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ جو ہمارا یہ والے حصے میں ہم یہ چاہیں گے آپ سے کہ اس میں یہ بتائیں آپ کہ آپ نے یہ بربادی کی کہانی سنائی اور پریشانی کا ایک منظر کھنچ کے آیا ہے سامنے اور اندوناک صورتحال ہے. اب آپ ایک ایک کر کے یہ بتائیں کہ جتنے ہم نے مسائل ڈسکس کیے اس کا کوئی حل ہے ایک ایک کر کے, کہ جو اگر بچت نہیں ہوئی ہے اور یہ ڈاؤن سائزنگ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس میں بھی لوگوں کو ناانصافی نظر آ رہی ہے. انہوں نے جو ہے نجکاری میں بھی انہوں نے ایسی کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور جو معاہدے کیے ہیں وہ بھی اتنے ڈس اون ہو رہے ہیں جگہ جگہ سے. ہماری برآمدات میں اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہماری جو ہے کرنٹ ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے فسکل ڈیفیسٹ کے بھی ہمیں سامنا ہے. یہ اس سارے کو ہم یہ دیکھیں ایک ایک ترتیب اگر آپ کو یاد رہ سکے یہ ترتیب جس طرح میں نے کہا تو میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے جہانگیر صاحب, کوئی بھی ملک ہو اس میں فیصلہ کرنے والے جب فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں جب ان کو عوام کی حمایت حاصل ہو. ہمارے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کو خود اس پر اعتبار نہیں ہے کہ ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے. پھر جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ اپنے یہاں استحکام لاؤ. چائنا نے بھی یہ بتایا کہ استحکام لاؤ, اس لیے کہ دیکھیے مشکل فیصلے جب کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے عوام کا تعاون چاہیے ہوتا ہے. اب اگر جس کے ساتھ عوام نہ ہو مشکل فیصلہ نہیں کر سکتا. اب چاہے وہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہو, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, چاہے وہ ہمارے بجلی کے ایگریمنٹس ہوں, چاہے وہ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہو یا ہماری فارن پالیسی ہو, ہمیں ہر طرف جہاں پہ بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو, جو عوام کو ساتھ لے کے چل رہی ہو. ابھی ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم ہر اینڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. یہ لوگ اون کرتے نہیں ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جو اتحاد ہے اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے. اس کے ساتھ فارم جو ہے 47 لگا ہوا ہے, ایک ایسا دھبا لگا ہوا ہے, ایسا جو مینوفیکچرنگ فالٹ اس میں آ گیا ہے کہ یہ جو ہے کھڑی رہ نہیں سکتی. اگر اس دھبے کو دور کیا جا سکتا ہے, کوئی ریوزٹ کیا جاتا اب تو پھر تو کوئی امید رکھتے, لیکن یہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہے کہ اس کے بغیر عوام کی حمایت نہیں ہوگی اور جو عوام کے مسائل ہیں اور جو غربت اور جو مہنگائی ہے اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے جب بڑا اضطراب پیدا ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے صحیح کہا ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, اضطراب بڑھ رہا ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور حکومت کوئی کام کر نہیں پا رہی ہے. یعنی کسی طرف بھی آپ دیکھ لیں, پرائیویٹائزیشن ہو, چاہے وہ بجلی کے مسائل ہوں, چاہے وہ گیس کے مسائل ہوں, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو, چاہے وہ ہمارے ایگریکلچر کے ایشوز ہوں, چاہے انڈسٹری کے ہوں, یہاں تک کہ اب ہمارا جو سروس سیکٹر ہے اس میں بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. جو ہمارا پولیٹیکل کیوس ہے اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی اسپیڈ کو کم یا کنٹرول کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے جس نے تقریباً $3.5 ارب پچھلے سال کمائے تھے, وہ ہم سوچ رہے تھے کہ وہ 5 سے 6 ارب ڈالر بنائے گی, وہ بیٹھ گئی ہے. میں بات آپ کی کہ دیدہ اور نادیدہ, سین انسین جو دشمن ہماری صفوں میں ہے وہ ایک ایک کر کے ہماری بیک بون کی جو روڈ ہے وہ ہمیں توڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ابھی ایک ایک کر کے یہ ایک شعبہ رہ گیا تھا آئی ٹی کا, تو انٹرنیشنلی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے, اس پہ زد لگا دی. یہ کیا ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ اب دیکھیے نا, تقریباً 8,000 کمپنیاں جو ہے دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں پاکستان سے. تو مطلب آپ بتائیے کہ بجائے اس کے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے, یہاں سے کیپٹل فلائی کر رہا ہے. جب کیپٹل فلائٹ کرے گا, انڈسٹری بند ہوگی تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ اور آپ مطلب ایسی صورتحال میں کہ برابر میں انڈیا ہے اور وہ جو اس کا نمبر آگے ہے ہم سے,
اور اس کے کتنا اس کے پاس فلو ہے, سارا کیپٹل فلو جو ہے جی جی سارا جگہ پہ گھیر لے گا اور گھیر چکا ہے وہ. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہر وہ جگہ جہاں پر کہ کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہاں انڈیا موجود ہے. اور ہمیں حالانکہ بعض جگہ یہ ہے کہ بھئی ایک ایج حاصل تھا, ہم مسلمان ہیں اور مڈل ایسٹ کے ممالک بھی مسلمان ہیں, لیکن ہم نے اپنی اتنی حالت خراب کر لی کہ اب وہ یہ والا فائدہ بھی رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا, آپ ڈیلیور کریں یار. ڈیلیور ہم کر نہیں پاتے, کوئی کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے. ایک بات بتائیں گے, اتنے سارے کیوس آپ نے گنوا دیے, ایک بات بتا دیں بحسن خوبی جسے کہتے ہیں نا, کہ وہ کہاں ہیں جس پہ ہم ناز کریں, اس حکومت کے کسی کارنامے میں ناز کریں, ہماری صورتحال پہ ناز کریں. اگر اجناس پہ آتے ہیں, جو ایگریکلچر پہ آتے ہیں, وہاں دیوالیہ نظر آ رہا ہے. کاٹن پہ جو ہے ہم فیل ہو گئے ہیں. ہم شوگر بہرحال بنانے میں ہم بڑے ماہر ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جو شوگر یہاں مہنگی ہوتی ہے اور باہر جو ڈالر کما رہے ہوتے ہیں وہ واپس نہیں لا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک مافیا ہے. اور پھر وہ حکومت میں شامل مافیا ہے, اس کو آپ نے سیٹیں دی ہیں, اس کو اندر بڑے اعزاز کے ساتھ رکھا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ دیکھیے تماشا یہ ہے کہ جو ایریاز تھے جہاں کاٹن اگتی ہے وہاں پہ شوگر مل لگا دی گئی ہے, وہاں پہ گنا اگایا جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں کپاس ہم امپورٹ کرتے ہیں اور شوگر جس کی ہمیں ضرورت جتنی ہے اس سے ڈبل مقدار میں پیدا کرتے ہیں, پھر آدھی مقدار پاکستان میں بیچتے ہیں اور آدھی مقدار کے لیے حکومت پہ زور ڈالتے ہیں کہ اسے ایکسپورٹ کی اجازت دے دو تاکہ زر مبادلہ آئے, اور خود ہی اجازت لینے والے. یہ ہے کہ پہلے تو ایکسپورٹ ریبیٹ تھا, اب بھی لیتے ہیں ریبیٹ. نہیں, ریبیٹ اب بھی ہے, لیکن ہم جتنے ڈیولپمنٹ آئی ہے نا اس چیزوں میں, جی اب یہ وہ پیسے ہی واپس نہیں لاتے. ریبیٹ کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ ایک طرف آپ دیکھیے کہ جو شوگر میں چونکہ اس طرح یہ پیسے بنائے جاتے ہیں کہ لوکل پرائس کو بھی اوپر رکھا جاتا ہے اور ہولڈنگ کر کے گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپروول دے دیں, ہم باقی جو ہمارے پاس ایکسٹرا ذخائر ہیں وہ ایکسپورٹ کر دیں. تو چونکہ جو اجازت مانگنے والے ہیں, جو شوگر بنانے والے وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اجازت دینے والے وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں. اسی طرح سے آئی پی پیز کا مسئلہ بھی ہے کہ زیادہ تر آئی پی پیز جو ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں اور جو پیسے واپس نہیں بیٹھتے وہ سب حکومت. اس وقت آئی پی پیز کا بھی مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کی آئی پی پیز ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں, حکومت کی اتحادی ہے. ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے کسی بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کون ہے, ساری رشتہ داریاں ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں. تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, جہاں ذاتی مفاد ملکی مفاد کے اوپر آ جائے, وہاں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو یہ تو اس طرح سے کیسے چلے گا؟ ہم نے تو مسئلے کا حل پوچھا تھا, آپ نے بند گلی میں پھر لے کے آئے. آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی گلی بھی ہے جس سے ہم اس بحران سے نکل سکیں؟ یہ بہت ضروری ہے. اب کیا ناامیدی مایوسی لے کے جائیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرے تو ایسا ہونے کی امید ہے؟ دیکھیے دنیا بھر جو سمجھاتی ہے کہ بھائی آپ فیئر الیکشن کرائیں, عوام جس کو پسند کرے اس کو آپ حکومت حوالے کریں اور ان کو صحیح طرح سے پورے اپنے ٹرم کو کام کرنے دیا جائے تو کام ہو سکتا ہے. ختم چلا ہم ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ہم نے جو ابھی باتیں کی ہیں, ہمارے اقتصادیت کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے سب سے بڑا جو داغ اور دھبا ہے وہ فارم 47 کا ہے. یہ مینوفیکچرنگ فالٹ اس کے اندر آ گیا ہے. اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے عوام کا اعتبار نہیں ہوگا, فیصلے نہیں ہوں گے, صحیح نمائندے نہیں آئیں گے, اس کا حل نہیں نکلے گا اور اسی چیز پکار ہوتی رہے گی. ان کو مجبوراً ایسے ہی اتحاد رکھنا ہوگا کیونکہ فیس تو کر نہیں سکتے, اور جب فیس نہیں کر سکیں گے تو ان کو سمجھوتے کی طرف آنا ہوگا, اور جب یہ سمجھوتے کریں گے تو فیصلے نہیں کر پائیں گے. جب فیصلے نہیں کر پائیں گے تو حالت یہ ہوگی جو نظر آ رہی ہے, بلکہ بد سے بدتر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شاہد علی صاحب ہمارے ماہر اقتصادیات ہیں, بڑے کھل کے بات کرتے ہیں. ہم پھر آپ کو کہیں مدعو کریں گے, سوالات کے لیے آپ کو جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.